मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत करे, मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास करम करे। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें होंगी जो सुनकर पाकिस्तानी अपने दिल दिमाग बारे जरूर सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर देहाती लोग हैं। शहरों में बसने वालों में भी ज्यादातर देहातों से आकर लोग आबाद हुए हैं। देहाती जिंदगी और शहरी जिंदगी में बहुत सा फर्क होता है। और वैसे भी आपने देहातों में देखा होगा, देहातों के रहने वाले लोग जो हैं उनके असूल, उनका रहन सहन शहरों से मुख्तलिफ होता है। तो बहरहाल देहातों में वो इस किस्म का ये नहीं मैं मतलब कोई तफरीक नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं डालने वाला। बात यह है कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने हमसाए में भी नहीं पता होता कि हमारे हमसाए में, बाज को पता है और बाज ऐसे लोग हैं जिनके हमसाए में उनको बिल्कुल नहीं पता होता कितने फर्द रहते हैं, कितने इनमें ख्वातीन हैं, कितने लड़के हैं। कोई बिल्कुल अपनी अपनी जिंदगी में मगन होते हैं सारे। लेकिन देहातों में आपने देखा है कि देहातों में यह है कि दूसरे महल्ले के लोगों का भी पता होता है, बल्कि दूसरे देहातों में भी जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन, मालूमात रखते हैं। जो भी मतलब आप देहाती जिंदगी वाले भी अपनी जिंदगियों के बारे में जानते हैं और शहरी भी जानते हैं। क्योंकि देहातों में आपने देखा होगा बंदे को तो दूर की बात है, उसके दादे परदादे तक भी उसकी जो होती है ना जिंदगी, उस बारे में जान रहे होते हैं। अच्छा, आपने एक चीज तो देखी होगी, मैं आज इस चीज पर बात करने जा रहा हूं कि कुछ पार्टियां हमारे मुल्क में ऐसी भी आई, वो पार्टियों का कसूर नहीं होता, यानी कुछ लोग इस किस्म के हैं कि उनके साथ आप दोस्ती लगा लें गलती से, लेकिन जब पीछे हटते हैं तो वो उसकी करदार कशी करेंगे, उसकी हर बुराई को सामने लाएंगे। जब वो साथ होता है तो उसकी हर बुराई को मतलब जेन में रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोस्ती खत्म होते ही वो एक दूसरे को भूल जाते हैं, उसके मुतल्लक बात करनी भी गवारा नहीं करते, और अगर उसकी कोई बात कर भी दे तो कहते हैं नहीं यार बस तेरी मेहरबानी, ठीक है अब मेरे तल्लक नहीं है, लेकिन कभी मेरे उसके साथ बहुत अच्छे तल्लक थे, मैं उस बारे में बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आपने देखा होगा किसी जमाने में MQM में भी यही हाल होता था। अल्ताफ भाई को छोड़ के जाने वाला, यानी उस MQM, अल्ताफ भाई की MQM में आने का रास्ता होता था, वापसी का कोई रास्ता नहीं होता था। वापस वहां से यानी मर के ही जाना होता था। PTI आपके सामने है। हैरान होते हैं कि जिनके साथ बहुत अच्छे तल्लक थे इमरान खान साहब के, बहुत गहरे मरासम थे, एक दूसरे पर कुर्बानियों की मिसाल कायम है, लेकिन जब वो PTI को छोड़ के गए हैं, देखो यार ये कोई बड़ी बात नहीं, एक बाप की औलाद होती है तो बाद में बेटे अलग अलग हो जाते हैं। जब बचपन होता है एक ही वो पंजाबी चंगेर आंदे ने उन्होंने, अब तो वो रिवाज खत्म हो गया। कभी एक चंगेर होती थी कि वालदा जो है वो चूल्हे पर रोटी पका रही होती थी, और एक ही वो छाबा होता है जो उसी साइज में बड़ी सी चंगेर होती थी घरों में। ये देहातों वाले या कुछ पुराने लोग शायद समझते होंगे, नई पौध तो अब चंगेर के नाम से भी वाकिफ नहीं होगी, क्योंकि चंगेर अब होती नहीं है। अब दस्तरखान लगे होते हैं, टेबलों पे खाना जाता है और वो प्लेटों में या वो छोटे छोटे छाबे होते हैं, अब तो प्लास्टिक के आगे या वो टोकरियां बन गई हैं। तो इसलिए नई जो नस्ल है
اس کو شاید اس چنگیر کا نہ پتا ہو۔ تو بہرحال ایک چنگیر پر پلنے والے 6 7 8 بیٹے، آپ ان کو دیکھیں وہ علیحدہ نہیں ہوتے، ہو جاتے، زمینیں جائیدادیں بٹوارا ہوتا ہے ان میں۔ تو بات یہ کون سی بات ہے کہ ایک بندہ ایک پارٹی میں آ گیا ہے تو وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی اب بندے کا بچپن ہوتا ہے، پارٹی میں آتا ہے، ایک ورکر کی حیثیت سے آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کا دائرہ اپنا دوست احباب کا وسیع ہوتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ورکر سے تھوڑا اوپر آ گیا ہوں، کاؤنسلر ٹائپ پہ آ گیا ہوں، ایم پی اے کی شکل میں سامنے، مطلب ایم پی اے کا الیکشن لڑوں پھر سامنے آ سکتا ہوں، اور بعض اوقات پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ اس کی قابلیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ علیحدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے الیکشن لڑنا ہے، مجھے امید ہے میں ایم پی اے بن جاؤں گا، آپ مجھے موقع نہیں دے رہے، میں کہیں اور چل جاتا ہوں۔ تو جب آپ کو آپ کا ساتھی چھوڑ کے جائے تو یہ کون کی روایت ہے، کون سے خاندانی لوگ ہیں جو بعد میں اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی جو احسان، اس کی نیکیاں ہیں ان کو بھول جاتے ہیں؟ آپ بڑی اچھی طرح سمجھیں گے، اس وقت مانے یا نہ مانے، لیکن آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا علیحدہ ہونے پر آپ اپنے لیے تصور کر لیں کہ آپ اگر اسے چھوڑتے ہیں اور آپ کی جب کردار کشی کی جائے، آپ کی نیکیاں بھول جائیں، آپ کی برائیوں کو سامنے لایا جائے تو آپ کیسا سمجھیں گے، کیا تصور کریں گے؟ تو اس کی نسبت اگر آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہاں سے اگر نیکی نہیں برائی بھی نہ، بس ختم جی، وہ تھا جتنی دیر ہمارے ساتھ ہمارا گزارا ہوا ہے، اب وہ چلا گیا، خدا حافظ، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کریں گے۔ لیکن نہیں، پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہو رہا۔ آپ جتنے بندے، اب میں ان کی لسٹ گنواؤں گا تو میرا سارا ویلاگ کا ٹائم جو ہے گزر جائے گا۔ آپ اوپر سے نیچے تک دیکھ لیں اور آخر میں آپ کو اس پودے کو، یعنی وہ چھوٹے سے پھول سے پودا بنانے والا جو سابقہ چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب، ان کا انجام دیکھ لیں۔ یار انہوں نے کتنی نیکیاں کی ہوں گی، اندازہ کریں کہ اس جگہ تک پہنچانے میں ثابت ہو گیا، اب تو دونوں کھل کے بول پڑے ہیں، یہاں تک پہنچانے میں کردار کس کا ہے؟ ان کو چھوٹے پودے کو جو مشرف صاحب نے چھوٹا سا لگایا تھا نرسری میں، ایک سیڈ دے کے نرسری میں لگایا تھا، وہ بعد میں پودا بنا، پوری ایک نرسری بن گئی، اور یہ سارا کمال باجوہ صاحب کا ہے یا فیض صاحب کا کہہ لیں، وہ بقایا، بلکہ اس وقت ساری آرمی جو ہے ان کی سپورٹ میں تھی اور ان کے لیے دعا گو تھی۔ مگر افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے یہ پھلدار پودا سمجھ کے لگایا تھا اور یہ تھور کا پودا نکلا، یعنی کچھ بوٹے ہوندے نے جنہاں دے نال کنڈے بھی ہوندے نے۔ تو جب کانٹے انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ پھل تو نہیں لگا، کانٹے ہی کانٹے ہیں، تو انہوں نے کاٹا نہیں ہے اس درخت کو، کاٹا ہوتا تو یہ جیلوں میں ذلیل ہو رہے ہوتے، کاٹا نہیں ہے، صرف پانی دینا بند کر دیا ہے کہ بھائی یہ جو بل آتا ہے بجلی کا، موٹر چلاتے ہیں، اس یہ پانی یہ غلط جگہ پہ ہم دے رہے ہیں، اپنے پانی کا خود بندوبست کر لے، یہ باغ جو لگا ہوا ہے۔ اور پانی نہ دینے کی پاداش میں باجوہ صاحب کی فیملی تک بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں آ گئیں، اور بیرون ملک
جو ان کی جو بھی تھی، کیونکہ جب آپ دوست ہوتے ہیں تو پکی بات ہے آپ ایک دوسرے کے بارے میں اس کی کمزوریوں کو، اس کی اچھائیوں کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب دوستی ہوتی ہے، کوئی دوست یہ تصور نہیں کرتا کہ ہماری دوستی ختم ہوگی. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ دوستی ختم ہوتی ہے تو ہو گئی، اس کے بعد زبان بندی ختم. بس جتنی گزر گئی اچھی گزر گئی. جس بندے کا پتہ چل جائے کہ یہ دوست کو علیحدہ ہونے کے بعد اس کی کردار کشی بلکہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، تو یار لوگ تو دوستی اس بندے سے لگانے سے کنی کے کھاتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں. وہ نہیں یار، دوستی، کیونکہ دوستی سدا تلک ایک جیسے نہیں رہتے. سدا ذات وہ ہے اوپر جو اس کے علاوہ دنیا داری میں سگے بھائی بہنیں رشتہ دار ان میں بھی اختلافات آ جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب کوئی علیحدہ ہو جائے تو آپ اس کی کردار کشی کریں. تو بات یہ ہے، اب آپ اپنی زندگی دیکھیں نا، مطلب یہ چھوڑے علیم خان وغیرہ، یہ جو مطلب جتنے بھی آئے ہیں، جتنے پھر چلے گئے ہیں، ان کا ستیہ ناش کر دیا ان کی سوشل میڈیا نے، ان کا جینا حرام کر دیا. بالآخر وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے بھی وہ فورم استعمال کرنے شروع کر دیے، جواب دینا. پہلے علیم خان صاحب یا یہ جو گئے تھے یہ وارننگ دیتے رہے کہ بعد آ جاؤ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم بھی بولیں گے. کیونکہ رکھ رکھاؤ والے لوگ، میں نے بتایا ہے کہ وہ یعنی تھوڑی کیتیاں وہ بالکل سامنے نہیں ہوتے، علیحدہ ضرور ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر یا اپنے جو بھی کہہ لیں. اب عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ جتنی دیر زندہ رہو گے آپ کے مفادات جتنے ہوں گے ان کا فائدہ مجھے ہی ہونا چاہیے. بھائی آخر ایسا نہیں ہوتا. گھروں میں جب کسی بندے کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا اس کی مجبوری، فطرت ہے انسان کی کہ وہ بھتیجوں سے زیادہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ نسل ہے، اس کی نسل کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو باہر کا ہے. اب باجوہ صاحب نے جب یہ بتایا کہ عمران خان نے، اب دیکھیں رکھ رکھاؤ کی بات آ جاتی ہے، غصہ، جذبات یا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو دیکھ کر نواز شریف نے بھی تقریریں کی، وہاں پر بہت کچھ کیا. کیونکہ ایک ہنستے بستے گھر کو جب اجاڑ دیا جائے تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب بھی اسے وہ مشکل وقت یاد آتی ہے تو اس کے کردار ضرور یاد آتے ہیں. لیکن اتنی نکلنے والے جسے نکالا گیا اس نے، اب تو باجوہ صاحب مان گئے ہیں کہ ان کا کردار ہے اسے نکالنے میں، جیلوں میں بھیجنے میں. اور اس کے بعد زرداری صاحب آ گئے. عورتیں مرد کسی کو معاف نہیں کیا گیا. اتنا ظالم شخص تھا یہ عمران خان، اس کے دل میں رحم ہے ہی نہیں ہے، اتنی خود غرضی. اور یار یہ تو اپنی بیویاں جو چھوڑ دی، وہ جو لندن میں اس کی بیوی کے پاس رہتی ہے، وہ سیتا وائٹ، جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ تیران وائٹ شاید نام ہے، تیران نام بھی اس سے ایسے، تیران وائٹ جو ہے یہ عمران خان کی بیٹی ہے. اب سابقہ بیوی نے اسے تحفظ دیا ہے، اسے قبول کیا ہوا ہے، اس بچی کو اپنے بچوں کے ساتھ پال رہی ہے، یعنی جیسے اس نے اپنے بیٹوں کو رکھا ہوا ہے اسی طرح وہ بچی جو ہے وہ لندن میں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اسی طرح پرورش پا رہی ہے. عمران صاحب کی خود غرضی کا عالم ہے کہ اپنے خون کو بھی تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اسے بھی نہیں مان رہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں یار یہ سب ہی برے تھے، یعنی جمائمہ گولڈ سمتھ آئی، ریام خان آئی، اور وہ سیتا وائٹ، اس کے بعد اب بشرا بی بی ہے. لیکن چلو بشرا بی بی کی اس لیے گزر رہی ہے کہ جس عمر میں یہ صاحب ہیں
اسی عمر میں وہ ہے، اس کو ازواجی تعلقات کی اتنی فکر نہیں ہے، یہ اس کو ملے یا نہ ملے، کیونکہ جو ینگ ایج لڑکیاں ہوتی ہیں، اب بات کرنے کی نہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ شادی کرنے کا مطلب جو ہے کچھ جسمانی خواہشات ہوتی ہیں، تو اگر کسی کی وہ پوری نہیں ہوتی تو ہر بندہ جو ہے وہ نہیں رہتا، ہر عورت نہیں گزارا کرتی۔ تو صاحب تو اپنی مرضی کے، میں وہ باتیں نہیں کروں گا کہ جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں کہ صاحب تو ایسا، مطلب ان کے لیے تو یہ رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے، نہ دوستی ہے ان کے نزدیک، نہ ازواجی زندگی ان کے نزدیک کو معنی رکھتی ہے، نہ کوئی احسان کرنے والا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، نہ بالکل، کیونکہ جو آدمی جس جگہ پر بھی چل رہا ہے وہ اپنے عقل اور دماغ کے مطابق چل رہا ہے، ہر بندے میں عقل اور سوجھ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ روایات رکھ رکھاؤ اس کو برباد کر دینا، دوستی ختم ہونے کے بعد دشمنی میں لے آنا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ آج کا آج کا دوست کل علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس ڈر سے اگر علیحدہ نہیں ہو رہا کہ یار یہ تو دشمنی کرے گا، میرے نقصان پہنچائے گا، اس کے شر سے نہ بچ سکتا ہو۔ اب اندازہ کرو جس کے شر سے اگر کوئی محفوظ نہیں ہے تو وہ کتنا بڑا انسان اور کتنا اچھا انسان ہے۔ تو یہ تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ جس پر آپ نیکی کرتے ہیں اس کے شر سے محفوظ رہنا۔ آپ اندازہ کریں نا، یا جب عمران خان صاحب نے ہسپتال بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کے والد صاحب سے پیسے لیے تھے، زمین لی گئی، اور یار اس وقت وہ اچھے تھے، ثابت ہوا کہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا یا اس کے ساتھ تعلق بنانے والا مطلب ہے اس کا بعد میں سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جنرل باجوہ صاحب، ان کا دیکھ لیں، انہوں نے حکومت دلوائی، سارا کچھ کیا، بندوبست کیا، مشینری کو استعمال کیا، ادارے کو بدنام کیا عمران خان کی خاطر، ہر زبان پہ آ گیا کہ آرمی جو ایسے سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس کے حالات دیکھے یا اس کے اصول دیکھے، یا اسی آپ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو لے لیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ آپ کے یہ کرپشن ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب، یار اتنا بڑا ظالم کہ اگلے کی زندگی سے کھیل جانا، اس کے مستقبل سے بھی کھیل جانا۔ انہوں نے جنرل اپنا عاصم منیر صاحب سے یعنی کیا نہیں کیا، اور یہاں تک آگے کہ اب تو وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے ہیں، تو اب تو کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ سب سے سینئر بنے۔ اگر سب سے سینئر بنے تو اس کے ساتھ جو کیا تھا اس وقت کیوں کیا تھا؟ تو یہ آپ نے نہیں بنایا۔ اصل میں بات یہ ہے، ان کے پاس روحانیت ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہاں پر آپ کا وار نہیں چلتا، وہاں پر کوئی علم نہیں چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ حافظ قرآن ہونا یعنی حافظ قرآن کی تو نسل میں سے بہت سے بندے بخشے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وساطت کی وجہ سے اس کے والدین، تو بات یہ ہے کہ جب اس کا اتنا فیض ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی اللہ تعالیٰ روز محشر ان کو جنت میں جگہ دیں گے، تو یار اس کے اپنے لیے وہ جو سینے میں قرآن ہے اس کا دفاع بھی تو کرے گا۔ تو لہذا
ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے شر سے اگر یہ محفوظ رہے ہیں تو وہ ان کا حافظ قرآن ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں نور ہے. وہ قرآن کا حافظ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں جن کو آیتیں پڑھنی نہیں آتی، جن کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اور اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. وزیر اعظم بن کے ان کو قرآنی آیات عمران خان صاحب کو نہیں آتی تھی، تو یہ آ کے کوئی اسلامی ٹچ دینا انہوں نے شروع کیا اور کچھ آیتیں جو ہیں انہوں نے دیکھی ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میں بالکل کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کبھی کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ خود مانتے ہیں ان باتوں کو. تو یار مقابلہ اس کے ساتھ جو حافظ قرآن ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اس قوم کی دعاؤں کے صدقے کیا ہے، تاکہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو اقدام کیا ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے، اس کے ساتھ جو بھی سازش کرنے کی کوشش کرے گا وہ بالآخر ناکام و نامراد جائے گا، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے، اللہ کے نام پہ لیا گیا، کلمے کے نام پہ لیا گیا ہے، اسلامی ریاست ہے، بلکہ اسلامی ریاستوں میں سب سے بڑی اسلامی ریاست، طاقتور اسلامی ریاست ہے، ایٹمی طاقت ہے. اس کا ہونا اسلام کی مطلب بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے وہ خود ہی ایسے اقدامات، ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جو بندہ اس ملک کے ساتھ سازش کرے گا اس کا انجام آپ تاریخ اپنی چیک کر لیں، تو ان کا آج تاریخ میں نام بھی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے ملتا ہے. اور جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، کچھ کیا ہے، ان کے نام لوگوں کی زبان پر، لوگوں کے دماغوں میں فٹ ہے. اور جو فرعون کا کردار ادا کرتے رہے ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹ چکا ہے. ان کی قبروں کا نہیں لوگوں کو پتا کہ کہاں کہاں ہیں، ان کے خاندانوں کا نہیں پتا کہاں کہاں وہ اجڑ گئے ہیں. اگر زندہ ہے نام تو اس شخص کا زندہ ہے جس نے اس قوم کے لیے، جس نے قوم تو خیر قومیں تو ہوتی رہتی ہیں، جس نے اس خطے کے لیے اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے یا اس کی خاطر جان کی قربانی دی ہے، ان کا نام سنہری حروف میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور جنہوں نے اس کے ساتھ سازشیں کی، میر جعفر میر صادق والا کردار کیا، یہ عمران خان کی طرح کا میر جعفر صادق نہیں کہہ رہا میں، اصلی حقیقت میں جو میر جعفر صادق کا کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ بھی تھے. عمران خان کے کہنے سے میر جعفر اور میر صادق نہیں بن جاتے. تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بناتی ہے، تاریخ بتا کے اگلوں کے لیے لکھی جاتی ہے کہ کون تھا میر جعفر اور میر صادق. اور عمران خان صاحب آپ دیکھیں آپ کا نام کس تاریخ میں لکھا جائے گا، کیونکہ ہسٹری آپ نے نہیں بنانی، لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں، تاریخ بن رہی ہوتی ہے. جو مر گئے ہیں، سکندر مرزا جیسے بھی گئے جن کو قبر کی جگہ بھی نہیں ملی پاکستان میں. اس کے علاوہ آپ تاریخ دہرائیں، کتنے ڈکٹیٹر آئے، کتنے سازشی لوگ آئے، وہ زندگی میں تو عیاشیاں کر گئے ہوں گے لیکن انجام ان کا بھیانک ہے، دردناک ہے. اور اگر ہم لوگ سبق حاصل نہیں کرتے تو پھر جان بوجھ کر ہم ڈرامے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو مثال بناتا ہے یہ اسی لیے بناتا ہے کہ پچھلی قوم کو دیکھ کر سنبھل جاؤ، لیکن پچھلی قوم تباہ حال قوموں کے انجام کو دیکھ کر جو نہیں سنبھلتا وہ جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ تباہی کی طرف خود جا رہا ہوتا ہے. اور جس بندے نے اس جسم کے ساتھ پیار کیا ہے، اس کو آسائش دینے کے لیے دوسروں کا سکون برباد کیا ہے،
اس کو آرام دینے کے لیے، اس کو گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا دینے کے لیے دوسروں کی بجلی چھینی ہے، دوسروں کی بجلیاں مہنگی کی ہیں، اس کا انجام تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ جو بھی کرنا ہے وہ تاریخ بنا دے گی، کیونکہ جتنا آپ سکون چاہتے ہیں اتنا ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی سکون کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، وہ بیچارے کو مل نہیں پاتا، وہ اپنی ساری زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے۔ سڑکوں پر گرمی میں ننگے پاؤں گھومنے والا آپ کی پر آسائش جوتوں کی وہ بھی خواہش رکھتا ہے۔ آپ کے گرم اور اچھے لباس دیکھ کر غریب کے دل میں بھی ایک تجسس پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں بھی تو اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں۔ سائیکل یا پر چلنے والا، پیدل چلنے والا، موٹر سائیکل چلنے والے جب آپ لوگوں کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں آپ کو گھومتے دیکھتے ہیں تو وہ نہیں گھوم سکتا، لیکن سوچتا ضرور ہے کہ یا باری تعالیٰ میں بھی تو اسی ملک کا باشندہ ہوں، اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں، جس طرح یہ پیدا ہوا تھا اپنی ماں کے بطن سے، اسی طرح میں بھی پیدا ہوا ہوں۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے مطلب جو اتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ یہاں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، یہاں 2 وقت کا آٹا بھی نہیں ہے، اور ان کے کتے کھاتے ہیں، ان کے دسترخوانوں پر 100 بندے کا جو ہے وہ رزق کہہ لیں، 100 بندے کا راشن اسی طرح پڑا ہوتا ہے جو بعد میں کچرے میں پھینکا جاتا ہے۔ تو ٹینٹ کی زندگی والا آپ کے محلوں کو دیکھ کر، ٹی وی پہ فوٹوਆਂ دیکھ کر وہ بھی سوچتا ہوگا کہ کتنے آپ لوگوں کے ان حکمرانوں کے محل ہیں، جس شہر میں جاتے ہیں وہاں ان کے پر آسائش رہائشیں ہیں، اور یہاں کسی کے پاس 3 مرلے کا گھر نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اسی ملک میں پیدا ہوا ہے، آپ ہی کی طرح پیدا ہوا ہے، اس کی ماں کو بھی اتنی تکلیف پیدا کرتے وقت ہوئی ہوگی۔ اور خدا کے بندو یاد رکھو، اس تاریخ نے ان لوگوں کے نام مٹا دیے ہیں جو پر آسائش زندگیوں کے لیے ان غریبوں کا حق کھاتے رہے ہیں۔ تاریخ دوہرا لیں، تاریخ چیک کر لیں، یہاں نہیں رہے۔ تو لہذا کچھ ویلاگ لمبا ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے، دعا کیا کریں اس ملک کے لیے، پارٹیوں کو چھوڑیں، یہ پارٹیاں آنی جانی چیز ہیں۔ کل تک جس کا اس ملک پر پورا کنٹرول تھا نہیں ہے، آج ملک قائم ہے۔ تو باہر کیف اس ملک کے جب زیادہ دولت کسی کے پاس آ جاتی ہے پھر وہ ملک کا نہیں ہوتا ہمدرد، پھر اپنی دولت کا ہمدرد ہو جاتا ہے، اور ملک سے بھاگنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ جو خود نہیں بھاگ سکتے انہوں نے دولت بھگا دی ہے، اور جو خود بھاگ سکتے ہیں وہ خود بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کریں اور کرم تاکہ وہ ہمارے اوپر کرم کرے، رحمت کرے غریبوں پر۔ امیروں پر تو رحمتیں ہو ہی رہی ہیں، وہاں تو آپ قانون بھی دیکھیں منہ موڑ کے دوسری طرف کو نکل جاتا ہے، اس کو دیکھ کے، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے۔ عدالتوں میں بھی فیصلے کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ غریب آدمی یہاں پر ایک معمولی سا مقدمہ کسی کا 13ویں پینٹ یہ نجائز پستور رکھنے کا اگر ہو جائے، وہ بھی 2 سال عدالتوں میں ذلیل تو خوار ہو جاتا ہے۔ جھوٹے مقدمے ہوں تو وہ بھی تھانے والے اس کے ساتھ جو کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اور اپنی خاص رحمت کرے۔ بس آخر میں اگر آپ کسی دوست کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ پاکستان